बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और आज की डिबेट यकीनन आपको मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के एक बड़ा कॉमन इशू है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, जिसके ऊपर हम शोज़ भी करते रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। बट उसका मुझे लगता ये है कि शायद कोई असर नहीं है, या जो भी हम कहें एक इशू हमारा चल रहा होता है, वो है एक मसला है अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, कि जो हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। उनके जिसे कहते हैं कि वर्शिप वाली जगह हो, या फिर उनके कन्वर्जन के हवाले से बात हो, या फिर मैरिजेस का इशू, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी बातचीत होती है। और आज का भी आज की जो डिबेट है वो भी इस किस्म की है कि अक्सर हम आपको बताते हैं कि सिंध में फोर्स कन्वर्जन है या फोर्स मैरिजेस हैं, इस तरह की इश्यूज, मतलब वी हैव डिस्कस सो मैनी इश्यूज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज हमें ज्वाइन किया है इस शो के अंदर उसी इशू से रिलेटेड एक विक्टिम है, एक भाई हैं, सनी कुमार साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम उनको शो में वेलकम करते हैं। और साथ में आरजू काज़मी साहिबा, आप जानते हैं सब, शी इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप उनको इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं। लेकिन स्टार्ट लेंगे आरजू आपको भी और सनी आपको भी भाई वेलकम करते हैं। वेलकम टू द फ़खर डिबेट इन फ़खर यूसुफजई, डिबेट विद फ़खर यूसुफजई। आज हम बात करेंगे सनी आपसे, क्योंकि मेरे ख्याल हफ्ता या 10 दिन हो गए कि आपसे मेरी बात होती है। बट अगर आप वो आपका जो मसला हुआ आपकी सिस्टर वाला, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ सिंध में, थोड़ा सा अगर उसके बारे में हमें आप बता दें, और उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे इसको कि किस तरीके से हम इस इशू को टैकल किस तरीके से करें। सर मसला ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बरचुंडी शरीफ है, मियाँ मिठू आपने नाम सुना होगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अनफॉर्चुनेटली मियाँ मिठू आपने नाम सुना होगा। तो ये सारा काम उसी का है, ये सारा फोर्स कन्वर्शन वगैरह सारा वही करता है। जी जी। एक मतलब जिस तरीके से आपने अब मतलब आपकी सिस्टर का इशू हुआ, और मतलब आप लोगों को बड़ी एक परेशानी उठानी पड़ी, बल्कि उठानी पड़ रही है राइट नाउ। आपसे जब दिन को मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि आप अदालत के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं, आपको मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे, जो मतलब लोअर कोर्ट से उसमें भी किया, और अब गालिबन आपने कराची हाई कोर्ट में गालिबन किया या सुप्रीम कोर्ट में आपने केस किया, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर आप बात कर लें प्लीज़। बिल्कुल, जब जैसे ये मसला हुआ ना, तकरीबन 3 बजे मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर घर से गायब है। तो 2 घंटे मैंने उसे ढूंढा कि कहीं रिलेटिव के यहाँ ना हो या कहीं इधर उधर गई हो। तो 5 बजे मैं एसपी ऑफिस गया, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है। तो उधर एसपी साहब तो अवेलेबल नहीं थे। तो जिधर वो जो मोबाइल ट्रेस वगैरह करते हैं, तो मैं का जांच करूं कि लड़की कहाँ पर है, कहाँ पे उसका मोबाइल है, लोकेशन वगैरह मुझे पता चल जाए। जैसे ही मैं एसपी ऑफिस से बाहर निकला हूँ, तो मियाँ असलम है, मियाँ मिट्ठू का बेटा, जो अभी ये सारा काम जो भी होता है वो सर अंजाम देता है। तो उसकी जी मुझे कॉल आई कि आपकी सिस्टर हमारे पास है। वो बोलती है मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उससे बोला कि यार आप ऐसा ना करें, वो आँखों का भी उसका मसला है, दिमागी भी वो मतलब ठीक नहीं है। तो उसका मैं इलाज भी करवाता हूँ कराची आयुष्मानी से, आँखों का या दिमाग का, इधर से हम गाँव में करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप आ जाओ, नहीं तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, फिर आप बोलोगे यार आपने बताया नहीं, या ये चीज़ वो चीज़। तो मैंने कहा कि हम आते हैं आप। तो रात को 11 बजे तक हम वहाँ गए। लड़की से मेरा लड़की तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होती, वो तो कह रही कि बस मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। बात वो कर नहीं रही थी, उसकी सारी जो नज़र थी वो ऊपर पंखे पे जाए। तो वो भी मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं आपको भेजता हूँ, आप देखें।
रात को 11 बजे हम उधर गए हैं, तो हमारे जाने से पहले हमारा यहाँ का पुलिस का एसएचओ हमारे यहाँ वो पहले था उधर बैठा था, तो लड़की का बयान वगैरह लेने के लिए। जो इलीगल है उसे तो जाना भी नहीं चाहिए। अभी मियाँ मिट्ठू के घर हम गए हैं, हमारे पहले से वहाँ एसएचओ बैठा है जो गैर कानूनी है। तो 11 बजे हम वापसी आ गए, तो सुबह हम कम्युनिटी को अपने साथ किया कि यार ये मसला हो गया है। रात को 11 बजे मिलने गए, फिर 9 बजे वो सेशन कोर्ट पेश हुए हैं सुबह के टाइम। 17 तारीख को मैटर हुआ है, 18 तारीख को वो कोर्ट गए हैं। तो एक रात में उन्होंने कन्वर्ट भी किया, उन्होंने शादी भी करवा दी एक ही रात में। उन्होंने पटिशन भी दाखिल कर दी। तो सेशन कोर्ट ने बोला कि आप एडिशनल जाओ, इधर हमारे यहाँ दर की है, मियाँ मिट्ठू का अशार है दर की। तो केस वहाँ ट्रांसफर हुआ, तो हम उधर गए कि हम जज साहब को बोला यह तो छोटी बच्ची है, जज्बात में आ गई है, या इसके ऊपर वो ब्लैकमेल किया गया या जादू टोना किया गया कि आप हमसे मिलने दें। तो जज साहब ने बोला कि उन्होंने जो पटिशन की है, आप तो उसमें मतलब पार्टी भी नहीं हो, तो मैं आपको नहीं सुन सकता। तो अभी 4 महीने हो गए हैं, लड़की का हमें कुछ पता नहीं कि लड़की कहाँ है, किधर है, किस हाल में है। कराची में तो मैंने पटिशन की, उन्होंने जज साहब ने आर्डर किया था कि आप एफआईआर करवाएं। तो इधर तो एसपी एफआईआर नहीं कर रहा। फिर मैं अभी कल कोर्ट गया हूँ, कल मैंने पटिशन दूसरी दाखिल की है। अभी 9 तारीख को मुझे हाजिरी मिली है, 9 तारीख। अच्छा, हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट में आपने केस फाइल किया है अभी? किया था मैंने। तो उन्होंने ठीक है। कहा कि आप जी जी जी, जी, जी। उन्होंने जी, कहा कि प्लीज आप आप बोले। एफआईआर कर उन्होंने बोला कि आप एफआईआर कटवाएं, अगर एफआईआर एफआईआर एसएचओ पुलिस नहीं काटती तो आप कोर्ट से रुजू करें। तो मैं कोर्ट कोर्ट गया हूँ कल, 9 तारीख की हाजिरी मिली है मुझे। ओके, 9 जनवरी, आरजू, 9 जनवरी की इनको हर ये इसलिए हाजिरी मिली है कि इनका एफआईआर जो एक कानूनी हक है किसी भी सिटीज़न का, जिसके अंदर मुझे नहीं समझ आती कि मियाँ मिट्टू है क्या भला के ये वहाँ पर इन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन की हुई हैं। सनी हमारे भाई हैं छोटे, ये कोई पहले नहीं होंगे, और मैं यही कहता हूं कि अनफॉर्चुनेट है कि आखिरी भी नहीं होंगे। हम आरजू राजा का केस देखते हैं, इनकी सिस्टर का देखते हैं, और आए रोज इस तरीके से, लेकिन हम दावा क्या करते हैं कि हमारे दूसरे जो रिलीजन के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं और उनको हम बड़ा जिसे कहते हैं कि सीने से लगा कर रखते हैं। ये आरजू हमारी मैं यही कहूँगा ना कि एक जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं कालक है हमारे चेहरे के ऊपर। हम जितना मर्जी इसको डिनाई करें, हम जितना मर्जी इसको धोने की कोशिश करें, हम जितना मर्जी ये कहें कि यार फलां हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, फलां कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ यकीन करें, मैं आपको सीरियस बता दूं कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं सनी भाई से मेरी तकरीबन 10 दिनों से बात होती है मेरे पास, मैं अक्सर इनसे कहता हूं मैं कि यार मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा कि यार आपकी दिलजोई हो, आपका जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए, कि मतलब जो आप चाहते हैं और उसी तरीके से हो जाए। और अगर आप शॉर्ट कमेंट करें तो फिर सनी भाई से हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फकत, सबसे पहले इनवाइट करने के लिए। और सनी जी, बहुत अफसोस है मुझे, और हम पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हम कर सके कि हम आपकी मदद कर सकें। लेकिन ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फखर के ये हमारे चेहरे की कालक है, जो हमें नजर नहीं आती और बाकी सारी दुनिया को नजर आती है। मियाँ मिट्ठू जैसा खबीस इंसान, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है कि इसने हिंदू कम्युनिटी और दूसरे रिलीजन की बच्चियों को इस तरह से उठा के ले जाता है और जबरदस्ती जो है उनकी शादियां करवाता है, मजहब चेंज करवाता है। ये पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार। हमारे सो कॉल्ड लीडर्स जो किस बेशर्मी के साथ इस आदमी के साथ जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं मियाँ मिट्ठू के साथ, सारी दुनिया को उसका नाम पता है। आज तक इस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका हम ये रिजल्ट देख रहे हैं। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक उस आदमी ने हमारे घर की बच्चियां उठानी शुरू नहीं की। जिस दिन उसने मुसलमानों के घर की बच्चियां उठाई, उस दिन इनको शर्म आएगी, उस दिन इनको गैरत आएगी। इमरान खान साहब और इनके लीडर्स जो है, जिनके सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने इस आदमी मियाँ मिट्टू के साथ जाके तस्वीरें बनवाई हैं। उस वक्त भी ये केसेस सामने थे, उस वक्त भी इनको पता था।
لیکن انفارچونیٹلی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی طرح کی نہ شرم ہے نہ غیرت ہے اور نہ ہی ہیومن رائٹس والے کوئی اس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. اگر پاکستان سے کچھ نہیں ہو رہا, بھارت اتنا شور مچا رہا ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ بھارت اگر ہماری کوئی چیز غلط بتاتا ہے تو ہر دفعہ وہی غلط ہو اور ہم ٹھیک ہو. اگر وہ ہیومن رائٹس ایشو کو اٹھا رہا ہے اور ہیومن رائٹس والے واقعی میں دنیا میں موجود ہیں تو ان کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ پاکستان سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے؟ وہ پاکستانی گورنمنٹ کو پریشرائز کیوں نہیں کرتے کہ اس چیز کو دیکھا جائے اور اس چیز کو روکا جائے؟ ٹھیک ہے آرزو, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا ایک حربہ استعمال کیا جاتا ہے. میں تو اس کو خیر کاروبار کہتا ہوں, ریلیجن کا میں کیوں نام دوں گا اس کو. بے شک کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے, یہ کاروبار ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کبھی اسلام کا نام لگا کر اور کبھی کسی ریلیجن کا نام لگا کر, یہ سارے کاروباری ہیں جس کے کہتے ہیں نا دین کے سوداگر ہیں. یہ بیچتے ہیں لوگوں کو, اور جب آپ ان کو کچھ کہو تو آپ کے خلاف یہ مختلف قسم کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں اور بڑا جی فخر. اور ابھی آپ نے دیکھا آج کا ہی واقعہ ہے کہ کے پی کے, جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں, کے پی کے ایریا میں کس طرح سے انہوں نے مندر کو توڑا ہے, کس طرح سے وہاں پہ ایک وہ پہنچا ہے اور اس نے نقصان پہنچایا ہے, اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی پلٹ کے ان کی مسجد کو توڑ دے تو یہ کیا کریں گے؟ ان کو شرم ہے کوئی؟ ان کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کو پلٹ کے جواب بھی آ سکتا ہے, کیونکہ یہ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ مائنورٹیز یہاں پہ بہت کمزور ہیں. میں تو کہتی ہوں مائنورٹیز والوں کو خود بھی کھڑا ہونا چاہیے, اپنے آپ کو مضبوط سمجھنا چاہیے. ان کی تو ایک اینٹ اگر ہلا دے مسجد کی جا کے تو یہ شور مچا دیں گے, پورا انسان کو زندہ جلا دیں گے. لیکن کسی کا مندر توڑتے ان کو شرم نہیں آئی. مبشر زیدی نے بھی آج شیئر کیا ہے, میں نے بھی شیئر کیا ہے, بہت لوگوں نے اس کچھ دیکھا ہے, لیکن کسی منسٹر کی آواز نہیں آئی. عمران خان کا کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آیا. وہ جو کہ وہ پالے ہوئے جو پٹھو ان کے بیٹھے ٹویٹر پہ بھاؤ بھاؤ کرتے رہتے ہیں, انہوں نے جو بہت سارے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی آواز نہیں نکلی آج. بالکل, اس کے اوپر میں نے خیر کام کیا تھا, لیکن میں کیونکہ سنی والی جو وہ ہے, سنی ہمارے بھائی ہیں, ان کی آواز کو میں نے کہا, کیونکہ میں نے بہت سوچا تو میں نے کہا کم از کم ان کی آواز کو ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں ہم کہ کم از کم یہ آواز آگے تو آئے. یہ جو جسے کہتے ہیں گنگے بہرے اور اندھے بیٹھے ہوئے ہمارے ایوانوں میں ہیں یا ہمارے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, کم از کم ان تک آواز تو ایٹ لیسٹ ان کی پہنچ جائے کہ یہ جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سنی آپ مجھے بھائی یہ بتائیں, کیونکہ اب تو میرے خیال میں آپ کے اوپر یہ 4 مہینے جو تکلیف گزری اس کا کوئی مداوع یار نہیں, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آرزو, اور نہ شاید کوئی اور کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تکلیف آپ کے اوپر گزری ہے. آپ ہی بہتر طریقے سے, ہم مطلب اس کے لیے کوشش یا جو بھی ہم کر سکتے ہیں شاید وہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی جو بھی ہو سکتا ہے ہم کرتے رہیں گے. لیکن گوٹکی میں, کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ ہے جیکب آباد ہے, گوٹکی ہے, میرپور خاص ہے, ایک بہت بڑی کمیونٹی ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت بڑی کمیونٹی آباد ہے. بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں پہ میجورٹی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے ہے. لیکن کیوں یہ چیزیں پھر کیوں کنٹرول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے تو میرا یہاں پہ اسلام آباد میں بات بھی ہوئی اور مطلب ملاقات بھی ہوتی ہے, اور بھی ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. کیوں اس چیز کو ابھی تک, یعنی ڈاکٹر رمیش صاحب تو ایک بڑے پڑھے لکھے بھی آدمی ہیں اور بڑے پاورفل ایک پارلیمنٹیرین میں ان کو کہتا ہوں, تو سنی کیوں انہوں نے یہ آواز ابھی تک, یہ میاں مٹھو والی کہانی ابھی تک کوئی نہیں کر سکا؟ مطلب سندھ حکومت پہ تو میں بعد میں آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ کیوں نہیں کر سکے جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, وہ تو ایک قسم کے بوتے ہیں ادھر, ٹھیک ہے. اگر ان پہ کوئی ہم کسی کام کے لیے بھی جاتے ہیں نا, وہ یہی بولتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں وانٹ تو نہیں دیا, تو وہ خود ادھر بوتے بیٹھے ہیں. وہ پیسے دے کے ایم ایل اے ایم پی ہو جاتے ہیں, وہ کسی سے نہیں ملتے. بات ہے سیدھی سی. تو میں نے رمیش لال سے رابطہ کیا تھا, انہوں نے تھوڑی بہت ہیلپ کی, صرف نام کی ہیلپ کی. میں نے بہت لوگوں سے اسے کال بھی کروائی, یار یہ چیز ہے. انہوں نے ہم سے ایک بار ملوایا لڑکی سے, وہ لڑکی ایسے کاپ رہی تھی. انہوں نے بولا کہ آپ لڑکی سے ملو, اکیلے میں ملو, 5 گھنٹے ملو, 10 گھنٹے ملو.
تو انہوں نے ملایا ہے صرف 4 سے 5 منٹ، وہ بھی انہوں نے ویڈیو بھری تھی اور وہ بندہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ ویڈیو بھی اس کے بعد اب لڑکی رو رہی تھی، ایسے کانپ رہی تھی، وہ کہہ رہی کہ یار میرا نصیب ایسا ہے، اب میں کیا کروں. تو پھر 4-5 منٹ کے لیے ملایا، پھر ہمیں وہاں باہر نکال دیا. تو اس کے بعد ہم رمیش لال سے ملے، یار آپ نے بولا کہ آپ 5 گھنٹے ملو 10 گھنٹے ملو، یہ تو 4-5 منٹ ہوئے ہیں، تیرا کہ ابھی میں کیا کروں، میری نہیں سن رہے. تو وہ بھی ایک قسم کے ہمارے جو ایم پی ایم ہیں وہ بھی بہتے بیٹھے ہیں، تو ان کی بھی ادھر نہیں چل رہی ادھر، وہ تو صرف کیا کریں. اچھا وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا مجھے وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشنز مطلب یہ مجھے آپ کی بات سے یہی لگ رہا ہے، یا جو مجھے پہلے بھی تھوڑی بہت میں نے انویسٹیگیٹ کیے اس طرح کے کیسز کو، کہ وہاں پہ مطلب ایک میاں مٹو از لائک اے گاڈ اوور دیئر، خدا بنا ہوا ہے وہاں پر وہ، کہ اس کو کوئی نہیں پوچھ دیکھیں نا سکتا. ابھی دیکھیں، اب جب میں دیرکی گیا کورٹ میں تو میں تو 2 وکیل اپنے لے گیا، مینارٹی جو ہندو کمیونٹی کے وکیل تھے، اور ادھر کوئی بھی میرا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی گوٹکی میرا میں وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک میرا دوست ہے، وہ بھی میں نے اسے اس نے مطلب آگے بھی نہیں آ رہا، تو آگے میں نے کسی دوست کو کیا ہے، وہ بھی ایک وکیل ہے، چھوٹا وکیل ہے، اسے زیادہ پتہ بھی نہیں، صرف ایڈوکیٹ کا اس ٹھپا ہے، اس کو میں نے آگے کیا ہے. کوئی ادھر میرا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب میں دیرکی گئے تھے، جب وہ لڑکی نے پٹیشن کی تھی، انہوں نے شادی کی، تو جس جو ہمارے شہر آجو بازو میں شہر ہیں، تو ان کے جو باہر کے پریزیڈنٹ تھے 20 سے 25 وکیل وہ لے کے آ گئے، تو انہوں نے ہمیں دھکے دیے وہاں پہ دیرکی میں. انہوں کے 20-25 وکیل تھے، میرا ایک وکیل تھا، وہ بھی ایسے، وہ بھی اچھا وکیل میرا کام کرنے میں. سنی مطلب وکیل بننے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی وکیل نہیں بنا. کراچی میں بھی کوئی نہیں بن رہا تھا اس معاملے میں، تو 1-2 بندے تھے جن کے تھرو میں گیا تھا، پھر ایک وکیل بنا میرا. 2 مہینے میں کراچی میں رہا ہوں، آپ کو بتایا تھا میں نے، 2 مہینے میں جی کراچی میں بالکل رہا ہوں. بالکل. تب جا کے میں نے ادھر ایک وکیل کیا ہے، پٹیشن کی، وہ بھی انہوں نے کہا ایف آئی آر کریں، ادھر پولیس ایف آئی آر نہیں کر رہی. آردو یہ مطلب یار وکیل جسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ مطلب چیخ رہے ہیں نا کہ کلبھوشن کو ہم نے ایز اے اسپائے پکڑا ہے، اس کو یہ خود پرووائڈ کر رہے ہیں زبردستی جسے کہتے ہیں. انڈیا کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے یار تم لوگوں کے لارڈز، نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی کیونکہ لیکن یہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کا ایشو ہے اور کوئی وکیل نہیں آ رہا، اس کی مطلب یہ اتنا انفلوئنس ہے، کراچی تک کوئی وکیل نہیں آ رہا، اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ساری کمیونٹیز رہتی رہی ہیں اتنے زبردست طریقے سے، وہ یہودی ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا پارسی ہو یا جو بھی ہو، وہاں پر مطلب وہاں پہ کوئی وکیل بننے کو تیار نہیں ہے. جو ایک یقیناً سنی نے ان کو فیس دینی تھی، فری آف کاسٹ تو نہیں کروانا تھا، انہوں نے اپنی فیس لینی ہے. ہر کسی کا وکیل تو یہاں پہ ایرو غیروں کا بن جاتا ہے، جنہوں نے کہتے ہیں کہ سلمان تاثیر جسے کہتے ہیں کہ بے گناہ آدمی کو بڑے بازار میں مار دیا، اس کے تو وکیل جسے کہتے ہیں بڑا فخر کرتے ہیں. ابھی جب لاسٹ ہم نے پشاور میں دیکھا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایک بندے کو مارا گیا، اس کی جی بڑی مطلب سیلفیاں لوگ بنا رہے کہ جی کوئی بہت بڑا اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. لیکن یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جنون ایشو ہے ایک انسانی حقوق کے حوالے سے. لیکن ہمارے جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اور بڑی بڑی بکواسیں میں کہوں گا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم فلاں کرتے ہیں تو ہم نے مائنورٹیز کو ایسا کیا ہوا ہے تو وہ ایسا کیا ہوا، یہ اصلیت ہے آرزو ہماری، یہ اصل چہرہ ہے ہمارا. بالکل فخر، آپ کو تو جیسے آپ نے بات کی ہے سلمان تاثیر کی صاحب کی، تو ان سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو سلمان تاثیر شہید جو ہیں ان کو جس طرح سے مارا گیا، تو یہاں پہ بہت ٹائم سے ایک اسلامک ریلیجیس مافیا ہے جو پاکستان کے اندر بس چکی ہے اور جو سنی اور ان جیسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دے رہے. جب آپ کے منسٹرز، آپ کے بڑے بڑے منسٹرز اور پالیٹیشین جا کے اس چور، اس ڈاکو، اس خبیث آدمی جو ہے میاں مٹھو، اس کے ساتھ پکچرز بنوائیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، تو آپ بتائیے کہ کس وکیل کی ہمت ہوگی کہ وہ سنی این جیسے کسی کا کیس لے سکے. کیونکہ ان کو پتا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا
تو ان کو مار دیا جائے گا اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1 منٹ میں بلاسفیمی لا لگا دیں گے اور کہہ دیں گے جی اس نے یہ گستاخی کی اور وہ گستاخی کی اور اس کو مار دیا جائے گا. ان کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ لوگ اب لا علاج ہو چکے ہیں. ان کے لیے صرف اور صرف یہی ہے کہ کوئی یا تو ہیومن رائٹس والے آئے اور ان کو ڈنڈوں سے اتنا مارے, میاں مٹھو جیسوں کو. میرے سامنے اگر وہ آدمی آیا, میں تو یقین کریں میں تو اس کے منہ پہ ایسا رکھ کے چماٹا ماروں گی نا کہ یاد کرے گا. اس قدر بےغیرت ہماری قوم ہو چکی ہے, اس قدر ہم لوگ بے شرم ہو چکے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. سال میں 1000 بچیاں اٹھائی جاتی ہیں, یہ پہلی بچی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی. 1000 سے زیادہ, فقط بہت بڑا نمبر ہے یہ, لیکن اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جو سنی صاحب جیسے جو سامنے آئے ہوں اور انہوں نے بات کی ہو. میں نے کتنی بار شوز کیے ہیں مائنورٹیز کے اوپر, ہر دفعہ وہ آ کے یہاں کے لوگوں کے گنگانے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا آرام ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ. بالکل الٹی بات کرتے ہیں آ کر. اور جب شو کلوز ہوتا ہے یا شو کے اوپننگ سے پہلے کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. کم از کم سنی صاحب جو بات کر رہے ہیں, سنی جی جو کہہ رہے ہیں, وہ اصل وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کیمرے کے پیچھے بات کر رہے تھے. یہاں پر جو ہے نام تک بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ ہارون صاحب دیال صاحب آتے ہیں, کیوں ان کا نام ہارون ہے؟ ہمارے پاس عامر آتے ہیں جو کرسچن ہے, ان کا نام کیوں عامر ہے؟ اور ہارون صاحب دیال کے سب بہن بھائیوں کا نام مسلم نیم میں کیوں ہے؟ سنی نے بھی اپنا نام سنی کمار لکھا ہے, لیکن فرسٹ نیم آئی ہوپ کہ فرسٹ نیم آپ کا مسلم نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی وش کہ آپ کی یہ ویڈیو جب بن کے تیار ہو, آپ اس کو ہر منسٹری تک پہنچائیں. کوئی 1000 میں سے ایک تو کوئی غیرت والا نکلے گا, شاید کسی ایک کو تو شرم آ جائے. ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں, ہمارے گھروں میں بھی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. ہم اگر ان کا ہی سوچ لیں تو ہمیں کچھ تو شرم آنی چاہیے. اور یہ میاں مٹھو, اس کو تو چوک پہ لٹکا دینا چاہیے, میں کہتی ہوں. جی فقط بالکل آرزو اور سنی, اگر آپ نے کوئی اور بات اس سے ریلیٹڈ ہے اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ پلیٹ فارم, میں نے یقین کریں اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ویڈیوز پتہ نہیں ہم کتنی بناتے رہتے ہیں پورا دن یار, ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ایک میڈیا پہ, اپنے ٹی وی چینل پہ. وہ میں کہتا ہوں نا, وہ ہم شاید کاروبار کرتے ہوں, لیکن بلیو می مجھے ادھر اس سے مجھے صرف اور صرف, میں نے بہت سوچنے کے بعد, اور آپ سے جب دن کو میری بات ہوئی تو آپ سے میں نے 2-3 دفعہ پوچھا, میں نے کہا پتہ نہیں آرزو, میں نے کہا پتہ نہیں سنی بھائی بات کریں گے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں فخر بھائی میں بات کرنی ہے, میں بات کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ پھر بھی بے شک اس کے اوپر کر دیں. اور پھر مطلب رات کے اس پہر میں نے ان کو میسج کیا, اور اچھا ہوا یہ جاگ رہے تھے اس وقت. اور اس کا صرف اور صرف سنی یہ مقصد ہے کہ آپ یا آپ جیسے اور بہت سارے لوگ ہمارے ہیں جو پتہ نہیں, شاید آپ تو پڑھ لکھ کے چلو کم از کم تھوڑا سا فائٹ کر رہے ہیں, لیکن کتنے ہوں گے جو بیچارے مطلب فائٹ, ان کے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ وکیل اپنا کر سکے, یا کوئی اور کتنے مسئلہ. آپ کراچی جا کے ٹریول کر لیتے ہیں, کتنے ہوں گے جو گوٹکی سے باہر نکل سکتے ہوں گے؟ بہت زیادہ ہیں سر. یہ تو میرے پاس کچھ چیز تھی جو میں بیچ کے میں وکیل بھی کر کے آیا, میں بول بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کا میٹر کیا ہے, ابھی جو لڑکیاں جو بھی جا رہی ہیں, جس کو بھی لڑکی کو اٹھایا جا رہا ہے, وہ دہلکی کے کیوں ہے یا ہمارے ضلع کے کیوں نہیں ہے. اور بھی سٹیز ہیں وہاں پہ بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں میرے خیال سے, تو وہ تو شور نہیں کرتے کیونکہ ان کی رضامندی ہوتی ہے یا ان پہ ہوتا ہے نا. ابھی یہاں کی جو لڑکیاں ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے, تو وہ ان کو زبردستی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں. ابھی 4 سال پہلے میاں مٹھو کا ایک گن مین تھا جس نے میرے کزن کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا تھا بیچ شہر میں. وہ اس لیے کہ ہمارا ایک مندر تھا جو برچونڈی کے ساتھ بھی ہے, آپ نے نام بھی سنا ہوگا, بھگت کنور رام. بھگت کنور رام آپ نے نام بھی سنا ہوگا, جو وہ وہاں پہ ایک مندر ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ مندر پہ اٹیک کیا, تو وہ اٹیک ان کا جو ناکام چلا گیا, تو شہر میں ہراسمنٹ پر بن گئی. تو پھر انہوں نے ہراسمنٹ کرنے کے لیے سریعام شہر میں گولیاں مار دی. تو اس سریعام 2-3 بندے بیٹھے تھے, ایک زخمی ہو گیا اور میرا کزن ادھر شہید ہو گیا ادھر ہی, تقریباً 2016 میں 4 سال پہلے. تو اس کا بھی ہمیں مطلب کچھ کوئی انصاف نہیں ملا, وہ بھی 2 سال قید میں رہے, وہ بھی چھوٹ گئے. ابھی پھر ہمارا یہ مسئلہ ہوا ہے.
اب ٹھیک ہے تو میں نے کیس بھی کیا ہے, نہ تو پولیس سن رہی ہے, نہ تو کوئی ہیومن رائٹس والا کوئی نہیں سن رہا. میں ہیومن رائٹس سے بھی میں رابطہ کیا ہے, آئی جی کو کمپلینٹ بھیجی ہے, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو میں کہنا کہ میرا جو بھی ہو لیگلی ایک میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی آپ کو بالکل کہ میرے ساتھ تعاون تو کیا جائے نا, بہن سے ملایا جائے, اس کی رضامندی ہے نہیں ہے کیا, یا 4 مہینے سے وہ کیسے بیتے ہیں تو مجھے کیا پتا چلے گا. تو میں کیا ادھر تو میں رہنا تو میرا مشکل ہے, میں بھی تو چلا جاؤں گا, انڈیا جاؤں گا, کہیں اور ملک جاؤں گا, تو میں ادھر کیا میسج لے کے جاؤں. ظاہری بات ہے میں ادھر جا کے یہاں کی جو باتیں ہیں تو میں ادھر ان کا نام ہی خراب ہوگا نا. اگر میں کچھ کر نہیں سکتا تو میں ان کے خلاف بولنا تو نہیں چھوڑ دوں گا, جب تک میری سانس میں سانس ہے میں تو ان کے خلاف ہی بولوں گا. تو یہ تو گڈ میسج تو نہیں جائے گا, نہ تو انہیں بولنا داروں بھی پہ گڈ چاہیے میسج آپ کو جائے. سنی میں جی, آپ بولوں کو گا بولنا چاہیے, آپ کو کوئی نہیں نہیں روکے گا, آپ کو بولنا ہے, سچ بولنا چاہیے آپ کو, آپ بالکل سچ بولیں. انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے, آپ آواز اٹھائیں, آپ بولیں گے, آپ کے جیسے لوگ سامنے آئیں گے, آپ کے جیسے لوگ بات کریں گے, تبھی یہ چیز کہیں جا کے رکے گی. اگر آپ لوگ چپ رہیں گے, آپ لوگ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو یہ یہی کچھ کرتے رہیں گے. اور اس سے پہلے کہ میں فخر آپ کی طرف جاؤں یا آپ جیسے شو کو وائنڈ اپ کریں, جو بھی جی جی آپ نے آگے کرنا ہے شو کو, میں جی جی ایک چیز سنی جی آپ سے کہنا چاہوں گی, وہ یہ کہ مجھے باقی پاکستانیوں کا نہیں پتا, لیکن میں بہت شرمندہ ہوں اس سب باتوں کے اوپر. جو آپ کے مندر توڑے جاتے ہیں, جو بچیاں اٹھائی جاتی ہیں, اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتی ہوں, اور میں بہت شرمندہ ہوں. یقین کریں کہ میرا سر جھک گیا ہے آپ کی بات سن کے, آپ کی ساری کہانی کا پتہ لگ کے. میں بہت معافی چاہتی ہوں, اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. جی فخر. جیسا ابھی انہوں نے ابھی یہ جو مندر توڑا ہے آج خیبر پختونخوا پہ, تو ہمارے یہاں بھی 4 سال پہلے انہوں نے ایسے ہی مندر کو اٹیک کرنے کی کوشش کی. تو میرے پاس وہ بھی ویڈیو پڑے ہیں, میں آپ کو سب کچھ آپ کو میں وہ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں. بالکل سنی, یار میں وہی کہہ رہا ہوتا ہوں, میں بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے یار, سچی بات ہے. شرمندگی کے علاوہ, اور میں آپ سے یہ بالکل کلیئر کٹ کہتا ہوں, جب آپ سے فون پہ بات ہوتی ہے میں یہی کہتا ہوں, اور اب بھی میں پتہ نہیں دنیا کے کتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں پتہ نہیں ہے, لیکن یقین کریں مجھے شرمندگی ہے. اور مطلب میں, اور شرمندگی اس چیز کی کہ آپ کے ساتھ زیادتی, اور اس سے بڑی شرمندگی یہ کہ ان لوگوں کو نہ تو کوئی سزا ملتی ہے, اور نہ ہم اپنے جو ہمارے بھائی ہیں دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے, ہم نہ ان کی ہیلپ کر سک رہے ہیں. یہ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے. میرے خیال میں دنیا میں تو کہیں پہ بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا, ہندوستان میں بھی شاید ہوتا ہوگا, پاکستان میں بھی ہے, لیکن شاید وہاں پہ کوئی قانون, ان کی دلجوئی شاید ہوتی ہوگی. مجھے یہ میرے خیال میں مین فرق ہوگا ہم میں اور ان میں, یہ سب سے شاید بڑا فرق. ہندوستان میں نے نہیں سنا کہ وہ مسلمانوں کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہو. کبھی نہیں, یہ تو نہیں, بالکل نہیں ہوتا. صرف ہمارے یہاں ہے یہ کہانت, بالکل. صرف پاکستان میں. جس سنی کچھ کہہ رہے ہیں سنی, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہمارے ادارے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ٹی وی پہ بھی بولا تھا, یہ میں ڈائریکٹلی پولیس ان کے ساتھ ہیں, جو لیگل اور بھی ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. صحیح. سپورٹ تو ہے, بغیر سپورٹ کے مطلب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا اتنا بڑا وہ کر لے اور وہ پھر مطلب زیادتی ہو جائے, اور پھر اس کو بجائے اس کے کہ اس کو انصاف دلانے کی کوشش کی جائے, پھر ہٹ درمی اور بے غیرتی کی انتہا کرتے ہیں. تو ملے ہوئے ہیں لوگ سنی, اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی, یہ پورا ایک گینگ ہے, ایک مافیا ہے. اور آپ نے خیبر پختونخوا کے مندر کی بات کی, مجھے جب شام کو پتہ چلا, کیونکہ ہمارا ایئر اینڈر پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے, تو اس کام میں, اور جیسی ہمارے اسکرین پہ ہمارے رپورٹر نے وہاں سے رپورٹ کیا کہ یار یہ واقعہ ہوا ہے, تو میں نے پھر وہاں کے لوگوں سے بھی, کچھ لوگوں سے بھی میں نے پوچھا, میں نے یار یہ پوچھا کہ کیا ہوا. پھر سی ایم کے پی نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا. یار کیوں نوٹس تک بات جاتی ہے؟ کیمرے کی ریکارڈنگ ہے, ایک بندہ کبھی اس پتھر کو توڑ رہا ہے, کوئی دروازہ توڑ رہا ہے, کوئی جلا رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اور ہوا کیا؟ آرزو جو ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے جو پوری کمپلیٹ اطلاع ملی, تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب ہے جو بھی ہیں, انہوں نے کوئی تقریر کی کہ یہاں پہ مندر کی, اور یہ والا مندر جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ بنا تھا, یہ بالکل پرانا, بیفور دا پارٹیشن تھا.
یہ مندر تھا یہاں پر، لیکن اس کو دوبارہ رینوویٹ کروا کے اور مطلب بنایا گیا. بہت بڑا زبردست قسم کا مندر تھا جو آج ہمارے ایکسٹریمسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان. میں کہتا ہوں یار یہ کون سے مسلمان ہیں اور یہ اس ریلیجن میں کہاں، مجھے نہیں پتا، شاید میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں بڑا کلیئرلی پوچھا ہے. میں نے اس حوالے سے میں کہ یار یہ ہے کوئی کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو جینے نہیں دیں گے، اپنے علاوہ کسی کی عبادت گاہ جو ہے اس کو نہیں رہنے دیں گے، ان کو تنگ کریں گے اور کہیں گے کہ یار اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں اتنے سارے ریلیجن نہ ہوتے، پھر تو صرف مسلمان ہونے چاہیے تھا نا، کے چہرے مسلمان ہوتے. مطلب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس دنیا کو بیلنس کی ضرورت ہے، سارے لوگوں کی ضرورت ہے اس دنیا کو، تبھی سب یہاں پر ہیں. لیکن کچھ فسادی ہیں، کچھ امن والے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم جو مسلمان ہیں تو میرے خیال میں ہم سب سے زیادہ فسادی ہیں، کیونکہ ہم ہی اس طرح کے حرام توپیاں اور ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ ملا جو ہیں، یہ جب تک یہ ملا پاکستان میں ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ضیاء کے زمانے سے، بھٹو کے زمانے سے جو ملا مافیا بنتی آ رہی ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ خود دیکھ چکے ہیں، مشال خان کا واقعہ دیکھا ہے اور کتنے ہم نے کیسز دیکھے ہیں. جب تک یہ ملا جو ہے، ان کو اگر کمال آتا ترک کی طرح شپ پہ بٹھا کے حج کے لیے بھیجے اور 20 سمندر میں سارے ملاؤں کو جب تک ڈبو نہیں دے گا پاکستان، تب تک پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ ملا جو ہے یہ ایک دیمک کی طرح، ایک کینسر کی طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. جی سنی پلیز آپ لو. میں کہا وہ ملک کی بد نصیب ہے جہاں پہ ہر مذہب ہر قوم کے آدمی نہ رہیں، وہ ملک کی بد نصیب ہے. بہت بہت اچھی بات سنی آپ نے آخر میں بہت زبردست بات کی. واقعی یہ بہت بد نصیب ملک میں کہوں گا. آپ نے کہہ دیا کہ جہاں پہ سارے ریلیجن کے لوگوں کو آرام سے رہنے دیا جائے، وہ بے شک خیبر پختونخوا میں رہتا ہو، سندھ میں رہتا ہو، بلوچستان میں رہتا ہو، کشمیر میں رہتا ہو، گلگت بلتستان میں رہتا ہو یا پنجاب میں رہتا ہو. لیکن بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ کبھی ہم احمدیہ کے جو ہیں عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں، کبھی ہم سیالکوٹ میں گردوارے کو توڑتے ہیں، اور آج کبھی آپ کے سندھ میں مندروں کو توڑتے ہیں یا اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر قبضہ نہ ہو جائے تو کچھ اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اس کی مورتیاں توڑ دی جاتی ہیں. مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے. شاید یہ مشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا مشن ہے. ورنہ کیوں؟ مجھے کیا پریشانی ہے کہ یار میں کہتا ہوں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ مسجد ہو تو مندر نہ ہو، مندر ہو تو چرچ نہ ہو، چرچ ہو تو گردوارہ نہ ہو. یار کیوں نہ ہو؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ساری قریب وہ کتنا زبردست لگے گا کہ یار آپ کے جس ریلیجن کا بندہ ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں اگر اس نے جانا ہے تو ہو جائے. تو آج کا افسوسناک واقعہ ایک تو سنی آپ کا، کیونکہ اگست میں آپ کا یہ مسئلہ ہوا ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس پہ جتنا آگے یہ جا سکتا ہے متعلقہ لوگوں تک کہ آپ کی مطلب آپ کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے بیسک. اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ایک مولوی تقریر کرتا ہے اور پتہ نہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے اور پتہ نہیں جیسے کون سا کارنامہ کیا کہ ایک بلڈنگ کو آپ توڑ دو گے تو پتہ نہیں کیا آپ نے بہت بڑا جسے کہتے ہیں مار کا فتح کر لیا، کہ آپ نے کیا دنیا میں کر لیا، کہ آپ نے ایک مندر کو، ایک کمیونٹی کے لوگوں کو، کہ آپ کے اندر اتنی اگر برداشت نہیں ہے اور آپ کہتے ہو کہ یار میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں، میری اتنی بڑی تو داڑھی ہے، اتنی بڑی میں نے پگ باندھی ہوئی ہے اور صبح شام پتہ نہیں سجدے لگاتا ہوں اور خدا کو یاد کرتا ہوں. یہ آپ کی حالت ہے. اور فخر وہاں انڈیا میں جب بابری مسجد کا ہوا تو یہاں پہ تو سارے ایسے ناچ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تب انہیں کوئی شرم نہیں آئی. بہت اچھا ہوا، میں آج کہتی ہوں، میں آج پہلی دفعہ کہہ رہی ہوں بہت اچھا کیا کہ بابری مسجد توڑ دی، کیونکہ یہی ہونا چاہیے. جب آپ لوگ کسی کا مندر توڑتے ہیں، کسی کا گردوارہ توڑتے ہیں، تو آپ کی مسجدیں بھی ٹوٹنی چاہیے. بالکل. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ غلط کریں گے اور آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا تو یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم سب کی خام خیالی ہے. اور اگر یہ والی بات کہ ہم یہ ریلیجن کی گیم کھیلتے رہیں گے، یہ ریلیجن کھیلتے رہیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ یار ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو دیکھے بڑے پیسفل لوگ ہیں، کیا ہوا ہم نے کرک کے اندر ایک مندر کو توڑ دیا، گوٹکی میں جو ہے سنی بھائی کے ساتھ ایسا کر لیا، یا ان کے مندر کو میرپور میں یا عمر کوٹ میں ہم نے وہ کر دیا یا قبضہ کر دیا. باقی تو دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے زبردست ہم لوگ ہیں. دیکھو یہ لوگ ہمارے ساتھ
میرے خیال میں آرزو مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کی بہت بڑی مجبوری نہ ہونا تو شاید میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو دوسرے ریلیجن سے لوگ ہیں نا وہ پاکستان میں شاید نہ رہے. بلیو می, میں کلیئر کٹ یہ آج بات کر رہا ہوں کہ شاید جن کی کوئی مجبوری ہوگی بہت بڑی جس کی وجہ سے شاید وہ لوگ یہاں پہ مجبوراً رہ رہے ہوں گے ادروائز جس کا کوئی بھی وہ لگتا ہے بے شک وہ ہندوستان. جی ہماری جو ادھر کمیونٹی ہے نا وہ 0.5% سے بھی نہیں ہے, 1% بھی ہماری کمیونٹی یہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ انڈیا میں تو مسلم کمیونٹی 20-25% ہے, یہاں پہ 22 کروڑ ہے, 5% بھی نہیں ہے ہماری کمیونٹی. سنی 22 کروڑ ہے, پاکستان سے زیادہ پاپولیشن ہے وہاں مسلمانوں کی, اور کہتے ہیں اچھی خاصی دادا گیری ہے ان کی. ہندوستان میں جب دوستوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ تو بھائی وہاں کے دادا بنے ہوتے ہیں, وہ ممبئی میں ہو, وہ دہلی میں ہو, وہ کسی اور وہاں کے بڑے شہر میں ہو, کہتے ہیں وہ اچھے خاصے مطلب جسے کہتے ہیں اچھی خاصی غنڈہ گردی کر رہے ہوتے ہیں. اور یقین کریں کہ جی پلیز, جیسے اویسی صاحب ادھر بات کرتے ہیں تو ادھر کوئی ہماری کمیونٹی کا تو کوئی نہیں کرتا. اویسی صاحب ادھر کرتا ہے تو ادھر ہمارا کوئی نہیں کرتا. سر میں کہتا ہوں ویسی جس بدماشی سے بات کرتا ہے یہاں تو میں نے آج تک کم از کم میں نے نہ تو کرسچین میں سے کسی جی فخر, اور وہ مین میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, وہ ریپبلک پہ, آج تک پہ, اور اس طرح کے انڈیا ٹوڈے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ہمارے چینلز پہ کب ہم نے دیکھا ہے؟ کیا سنی کو بٹھائیں گے ہم اتنے, کیا سنی جائیں گے یار وائے اور دوسرے ہم نیوز پہ, اور دوسرے پہ کبھی نہیں. ہمارے مائنورٹی کی بات تک نہیں ہوتی, ہم ان کے نمائندوں کے کیا حق بلائیں گے؟ یہ ہمارے چہرے کی کالک ہے جو اب کبھی نہیں اترے گی, اور ساری دنیا دیکھتی اور دیکھ رہی ہے. ہاں بہت شکریہ سنی. جی پلیز سنی آپ بولیں. اور جس دن میرا یہ مسئلہ ہوا تھا تو میں نے صحافیوں کو, حضرات کو بلایا کہ میری پریس کانفرنس کی تھی, تو میں نے اردو میڈیا بھی بلایا تھا, سندھی بھی. تو کسی اردو میڈیا والے نے میری بات نہیں اٹھائی. تو سندھی 1-2 چینل تھے, سندھی ٹی وی یا KTN دونوں نے چلایا, تو کسی اردو میڈیا نے میرا ساتھ نہیں دیا, تو کسی نے نہیں چلایا. تو سوشل میڈیا تو تھوڑی بہت بات چلی, لیکن میڈیا پہ کسی نے نہیں چلایا. سنی بالکل آپ نے یار جو بھی باتیں کی بھائی اس میں مطلب میں یار لاجواب ہوں, اور بس شرمندگی کے علاوہ میرے پاس بھائی کچھ نہیں ہے. سچی بات میں آپ کو بتا دوں, میڈیا ہمارا, میں خود میڈیا سے بلانگ کرتا ہوں, تعلق ہے میرا صحافی برادری سے, لیکن شاید صحافیوں کا مسئلہ نہیں, یہ سیٹوں کے معاملات ہوتے ہیں. سیٹوں کو جو کچھ چاہیے نا ان کو وہ چلنا ہوتا ہے کہ 8 بجے جو ہے 3 بٹھا لو, PTI اور مسلم لیگ اور اس کا پیپلز پارٹی کا, بس وہ کر لیں گے. کوئی کہے گا PDM ہے, تو کوئی کہے گا مولانا فضل الرحمان ہے, تو کوئی کہے گا نواز شریف لندن سے. یہ ان کو آپ کے ایشو کا ادراک ہوگا تو اس کے اوپر شاید وہ کچھ کریں گے. ان کو ایشو ہی نہیں لگتا, وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس ایریا میں یہ مسلسل کئی سال ہو گئے اس بات کو, یہ چیز چل رہی ہے. لیکن اس کو جب وہ مسئلہ ڈکلیئر کریں گے تو پھر اس کا سلوشن نکالیں گے نا. وہ مسئلہ ہی نہیں ڈکلیئر کرتے. وہ ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہو, یا ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہوں, یا ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہوں, یا ہمارے پولیس کے آفیسرز ہوں, یا ہمارے فوج کے لوگ ہوں. حالانکہ فوج کا ڈائریکٹلی پبلک سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں میں بھی کر لیں, کیا بات ہے, مطلب باقی تو سارا کچھ کر رہے ہیں. آرزو اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا. سنی تھینک یو ویری مچ بھائی کہ آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایشو کو ڈسکس کیا, اور ویورز آپ سے بھی کہیں گے کہ جو بھی یار اس ویڈیو کو دیکھتا ہے, سنی ہمارے بھائی ہیں, اور انہوں نے بڑی مطلب جسے کہتے ہیں کہ مطلب دل جسے کہتے ہیں نا ٹوٹ رہا تھا میرا, کہ یار اس نے کہا کہ ہاں یار مجھے موقع ملا, میں چل, اور صحیح کہہ رہا ہے, میں اس کا بالکل ساتھ دے رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے, لیکن وہ مجبور ہے اس لیے وہ جائیں گے. ورنہ کون چھوڑتا ہے, کون چاہتا ہے کہ میں اپنا ملک چھوڑ دوں, بے شک وہ خراب سے خراب ملک کیوں نہ ہو. ہم سے مطلب ایتھوپیا جی ابھی تک میری بھی 26-27 سال عمر ہے, میں کبھی کہیں کسی ملک سے باہر ہی نہیں گیا. تو ابھی جاؤں گا تو میں مسئلے کی وجہ سے جاؤں گا, تو میں ابھی تک وہاں نہیں گیا. ہمارے بھی وہاں پہ جو ہریدوار ہے, جیسے آپ کا مکہ مدینہ ہے, تو ہمارے بھی ادھر ہیں, تو میری ماں یا میرا فادر بھی ابھی تک وہاں پہ نہیں گیا. ویورز آپ نے ان کی باتیں سنی, اور بس میں یہی اب
دعا ہی کروں گا اور کوشش میری ہے یہ میں نے وعدہ کیا ہے سنی سے کہ یار میں اپنی طور پہ جتنی کوشش میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھ گئے. حالانکہ اس سے پہلے بھی سنی سے ہماری ملاقات نہیں تھی، نہ آرزو کی نہ میری. تو آرزو نے بہت سارے شوز کیے ہیں، یہ میاں مٹو، شاہ مٹو اور سر ہندی، ایوب سر ہندی کے اوپر میں نے کیے. ایون میں نے اپنے ٹی وی جس گروپ سے میں مطلب میرا تعلق ہے وہاں پہ میں نے اپنے شوز میں یہ بات کی. اور ہوپ فلی اب جب دوبارہ موقع ہوگا تو یہ سنی بھائی والی جو بات ہے یہ بھی کم از کم اپنے میڈیا ہاؤسز تک تو میں کوشش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ اس کو ہائی لائٹ کر لوں. اور ویورز آپ سے کہوں گا آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ بھی بات کر سکتے ہیں. میں اس کے علاوہ کیا بات کروں گا کہ سنی بھائی کے سامنے بھی ہم شرمندہ، اور کرک میں جو آج واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باتیں ہم نے بہت ساری کر لی، کرتے رہتے ہیں اور شاید آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن اگر پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا، نوٹسز بھی حکومت کی طرف سے لیے جاتے ہیں. سی ایم کے پی نے، محمود خان صاحب نے نوٹس لیا اور کہتے سخت نوٹس لیا، لیکن جب تک اس مولوی کو یا اس مولوی کے ارد گرد کے ٹولے کو جب تک صحیح رگڑا نہیں دیا جائے گا بھائی، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صرف کہانیاں. نوٹس لے لیا، 2-4 دن کے بعد جب میڈیا شیڈیا میں چیز ٹنڈی ہو جائے گی ٹویٹر شیٹر کے اوپر یا انٹرنیشنل میڈیا میں، اس کے سے یوزول ہوگا جس طرح چل رہا ہے. ورنہ اگر ہم سزا دیتے نا سن میں کسی کو مندر توڑنے پہ، تو کرک کیا کہ کہیں پہ بھی کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ اس کا جسے کہتے ہیں نا دروازے کی کنڈی بھی کھول لیتے کسی اجازت کے بغیر. لیکن ہم نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. آرزو آپ کا بہت شکریہ، سنی آپ کا بہت شکریہ، ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیبیٹ وتھ فخر کو دیکھا. ہوپ فلی آپ سے پھر بھی کسی اور شو میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.